अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 18। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बुशरा ने शहद रंग आंखों और बालों वाली सोनिया खान को अस्पताल में अपने कमरे में देखा तो हैरान रह गई। सोनिया पहले भी एक बार इसकी अयादत की राय थी, लेकिन अब मौजूदा हालात में जबकि अपना साया भी साथ छोड़ने पर तुला हुआ था, एक मामूली शनासा की आमद हैरानकुन थी। लोग तो आयशा और गुलजार आसिम की मैयत पर भी बस दुनियादारी निभाने आए थे और इसे अफसोस के चंद जुमले पकड़ाकर वापस चले गए थे। किसी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और आशना ने ये नहीं कहा था कि ये लड़की जो माँ बाप के साय से महरूम हो गई है और जिसकी अपनी हालत ऐसी है कि बिस्तर से उतरकर अपनी अहम जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकती, हम इस कड़े वक्त में इसका साथ देंगे। असल में वो सब खौफजदा थे। वाकई को डकैती की वारदात करार दिए जाने के बावजूद हर एक को अंदाजा था कि ये इंदुनाक हादसा बाख्तियार लोगों की टक्कर लेने का नतीजा था और कोई ऐसे हालात में बुशरा की मदद करके खुद अताब का निशाना बनने के लिए तैयार नहीं था। रहीला, जो इसकी सबसे करीबी दोस्त थी और इसके गम पर इससे ज्यादा आंसू बहाती रही थी, वो भी चाहते हुए इसका साथ देने से कासिर थी और एक रात के लिए भी इसके पास इसके घर में नहीं रुक सकी थी। इसके वालिदैन अपनी जवान बेटी को पराई आग में जलने का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने राहीला की इल्तिजा पर बस इतनी मेहरबानी की थी कि बुशरा के चंद करीबी इज़्ज़ा से मशवरा करके इसे एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया था, जहां इसकी देखभाल के लिए अस्पताल का तरबियत याफ्ता अमला मौजूद था। राहीला यूनिवर्सिटी से 2-3 बार इससे मिलने के लिए आई थी और बुशरा ने इससे वो दरख्वास्त की थी कि वो अपने वालिदैन से कहकर इसका घर बिकवाने का इंतजाम कर दे। वो अब अकेली इस घर में नहीं रह सकती थी और जो कुछ इसके दिमाग में चल रहा था, इसके मुताबिक तो इसे घर से ज्यादा रकम की जरूरत थी। रहाइश के लिए वो किसी वुमेन हॉस्टल में भी कमरा ले सकती थी। इसे हुनैन के बारे में भी इल्म हो गया था। इसकी तशद्दुद लाश दूसरे दिन शहर के एक सुनसान इलाके में मिली थी। बुशरा ने इसे अपने घर घुसने वालों की बर्बरियां देखी थी, खुसूसन बाजल का चेहरा और आंखें वो किसी सूरत नहीं भूल सकती थी। इसे अंदाजा था कि हुनैन मरने से पहले कितने कर्ब और अज़ियत से गुजरा होगा। किसी को नहीं मालूम था कि हुनैन मास की खातिर बुशरा के साथ मिलकर क्या कुछ कर रहा था, इसलिए इन दोनों वाकयात का आपस में ताल्लुक जोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि आम लोगों के अलावा पुलिस ने भी ऐसी कोशिश नहीं की थी और ऐसा यकीनन जानबूझकर किया गया था। पुलिस की तरफ से इस मामले में मुसलसल मुजरिमाना गफलत बरती जा रही थी। ऐसे हालात में वो सोनिया खान को अस्पताल में अपने सामने देखकर हैरान ना होती तो क्या करती। कैसी हो तुम बहादुर लड़की? सोनिया ने इसकी हैरत को नजरअंदाज करते उसके सामने कुर्सी पर पराजमान होते हुए पूछा। तेजी से इंप्रूव कर रही हूँ, उम्मीद है कि जल्द इस बिस्तर से जान छूट जाएगी, बुशरा ने इसे जवाब दिया। हकीकतन वो पहले से ज्यादा रफ्तार से सेहतमंद हो रही थी। अमूमन देखा गया कि गम इंसान को ढा देते हैं और बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठता, लेकिन बुशरा का मामला इसके बरक्स था। वो दवाओं और इलाज के दीगर तरीकों से ज्यादा अपनी कुव्वत इरादी के बल पर ठीक हो रही थी और अब इसने बिस्तर से उतरकर खुद से थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दिया था। दैट्स गुड, मैं यही सुनना चाहती थी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मैं यहाँ तुमसे अफसोस करने से ज्यादा तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आई हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत से काम लो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही सर उठाकर जी सकते हैं जिनके अंदर हिम्मत हो। बुशरा की इससे पहले जो 2 मुलाकातें हुई थी, इनमें इसने सोनिया का तासुर एक अमीर और फैशनेबल औरत से ज्यादा नहीं लिया था, लेकिन आज भी इसे खासी मुख्तलिफ लगी थी। थैंक यू सो मच मैम, आपके अल्फाज ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। आप वाहिद फर्द हैं तो इस तरह की बात कह रही हैं, वरना मेरे जाने वालों में से जो मिलता है वो मुझे यही समझाने की कोशिश करता है कि क्योंकि मैं अपनी जरूरतों का इंजाम देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे संभल कर जाना चाहिए और खामोशी से सर झुकाकर जीने की कोशिश करनी चाहिए। वो लोग ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि या तो वो जालिमों के पिट्ठू होते हैं और इनका नमक हलाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर वो इतने बुज़दिल होते हैं कि इनके अंदर किसी जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने की हिम्मत नहीं होती। मेरा ताल्लुक चूंकि इन दोनों कबील के लोगों से नहीं है, इसलिए मैं तुमसे वही कह रही हूँ जो हक है। सोनिया ने एक अदा से शाने चटते उसकी बात का जवाब दिया। बिलाशुबा वो बहुत हसीन औरत थी और इसकी हर अदा दिलकश थी। मुझे आपके ख्यालात जानकर खुशी, वरना हमारे यहाँ के लोग खुसूसन ख्वातीन तो बिल्कुल भी इस अंदाज में नहीं सोचती। बुशरा ने इसकी तारीफ की। मेरे ख्याल में सोचती तो है, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक अमल करने के लिए इनके पास वसाइल और मौके नहीं होते। इत्तेफाक से मेरे पास ये दोनों चीजें मौजूद है, इसलिए मुझे इजहार में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। बहरहाल इस बहस को जाने दो। फिलहाल तो मैं तुम्हारे पास ये ऑफर लेकर आई हूँ कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। वहां तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ का कोई मसला नहीं होगा। इसने पेशकश की तो बुशरा हैरान रह गई और हैरत से बोली, आप मुझे अपने घर में रहने की ऑफर कर रही हैं? बिल्कुल। इस हिस्से में मेरी दुराब से भी बात हो गई है, इसे भी तुम्हारे से हमदर्दी है और हम दोनों ये समझते हैं कि अगर इतने बड़े घर में एक फर्द का इजाफा हो जाएगा तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनिया ने इसे बताया। थैंक यू सो मच मैम, आपकी इस ऑफर पर गौर करूंगी।
بشرا اپنے بارے میں بہت سے فیصلے پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن سونیا کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں فوری انکار مناسب نہیں لگا اور اس نے بات بنا دی، جیسی تمہاری مرضی، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، البتہ یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم میری آفل قبول نہ کرو تو تب بھی مجھے کانٹیکٹ میں رہنا، مجھے تم سے ہمیشہ اپنی مدد کے لیے تیار پاؤ گی، تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ میں ہر طرح کے حالات میں تمہارا ساتھ دوں گی، چاہے بظاہر تم کتنا ہی غلط کام کیوں نہ کر رہی ہو۔ سونیا خان کا لہجہ بہت خاص تھا اور نظریں یوں بشرا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ اسے اندر تک پڑ رہی ہو۔ کیوں؟ بشرا کے لبوں سے بے ساختہ ہی سوال پھسل گیا۔ معاذ کے لیے، معاذ جیسے شاندار لڑکے کو ضائع کر دینے والوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری جنگ انہی لوگوں سے ہے جو معاذ کی گمشدگی کی ذمہ دار ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے۔ سونیا کے اتنے صاف جواب نے ایک بار پھر بشرا کو حیران کر دیا۔ یہ بات تو پہلی ملاقات میں محسوس ہو گئی تھی کہ سونیا معاذ میں دلچسپی لے رہی ہے، لیکن یہ دلچسپی اتنی گہری ہوگی اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سونیا ایک شادی شدہ عورت تھی اور ہمارے معاشرے میں شادی شدہ خواتین اپنے وفاداریاں اپنے شوہر سے وابستہ رکھتی ہیں۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں دراب کی بیوی ہوں، لیکن یہ ایک غیر جذباتی رشتہ ہے، کم از کم میری جانب سے ایسا ہی ہے۔ میں نے غربت سے جان چھڑانے کے لیے دراب کا ہاتھ تھاما اور اب تک اس کے ساتھ بدلے میں اسے وہ سب دیتی رہی ہوں جس کی اس نے مجھ سے خواہش کی۔ میں اس سے بے وفائی کا ارادہ بھی نہیں رکھتی، لیکن دل کے معاملات میں انسان بے اختیار ہوتا ہے۔ معاذ کو تم میرے دل کی بے اختیاری سمجھ لو۔ سونیا جیسے اس کے ہر سوچ کو پڑھ رہی تھی، وہ صاف گوئی سے ہر انکہے سوال کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ بشرا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ معاذ کے معاملے میں بے اختیار تو اس کا دل بھی تھا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، الٹا اس چکر میں اتنا کچھ گنوا دیا تھا۔ مجھے معاذ کے دوست حنین کے بارے میں بھی اطلاع ملی تھی، جس دن تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس سے اگلے دن اس کی ایک دن پرانی تشدد شدہ لاش کہیں پڑی ملی تھی۔ مجھے لگتا ہے حنین بھی معاذ والے چکر میں اپنی جان سے گیا ہے۔ سونیا نے یکدم ہی موضوع گفتگو بدلا اور حنین کا معاملہ چھیڑ دیا۔ دونوں واقعات کا جو ربط پولیس نے نہیں جوڑا تھا، وہ اس لیے آرام سے جوڑ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے ایک آؤٹ سائڈر جیسی حیثیت رکھتی ہوں اور تم اتنی آسانی سے مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن میں پھر بھی تم سے یہی کہوں گی کہ مجھ پر اعتبار کر کے تم نقصان میں نہیں رہو گی۔ تم نے اب تک بھی اتنا نقصان اس لیے اٹھایا ہے کہ تمہارے پاس وسائل اور تجربے کی کمی ہے۔ میں اس کمی کو پورا کر سکتی ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ حنین کے معاملے میں اس کے اندازے کی تصدیق کرنے کے سلسلے میں بشرا تذبذب کا شکار ہوئی تو اس نے مزید کہا، اور اس پر بشرا کو عالم شاہ یاد آیا۔ وہ بھی وسائل والا بندہ تھا اور اسی نے انہیں سلطان کو اغوا کر کے اس سے معاذ کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن سب الٹا ہو گیا تھا۔ وہ سلطان کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے تھے، الٹا انہیں ہی ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس پر ستم یہ تھا کہ اس دن کے بعد سے عالم شاہ بھی منظر سے غائب تھا۔ حواس بحال ہونے کے بعد اس نے بعد میں اپنا موبائل چیک کیا تھا تو اسے علم ہو گیا تھا کہ اس روز صبح عالم شاہ نے کئی بار اسے کال کی تھی، لیکن وہ بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کی کال ریسیو نہیں کر سکی تھی۔ بعد میں اس نے کئی بار عالم شاہ کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کا موبائل بند ملا۔ کوٹھی کے لینڈ لائن نمبر سے رابطہ کرنے پر صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ گاؤں گیا ہوا ہے۔ گاؤں کا رابطہ نمبر سے ملازم نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ انہیں ایسا بنا اجازت کسی کو نمبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بشرا اتنی ناسمجھ تھی کہ اندازہ نہ لگا سکے کہ عالم شاہ کو اس سارے سلسلے سے الگ کر لیا گیا ہے۔ عالم شاہ کے والد ایک جاگیردار اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا جذبات میں آ کر پرائی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو انہوں نے کسی بھی ترکیب سے اسے روک لیا ہوگا، لیکن یہ سونیا خان عجیب عورت تھی کہ خود جان بوجھ کر اس پرائی آگ میں کودنے کے لیے تیار تھی، وہ بھی اس لیے کہ ایک لڑکا جس سے اس کی کل 2 ملاقاتیں ہوئی تھی اسے اچھا لگا تھا، وہ اپنے شوہر سے وفادار رہنے کے دعوے دار بھی تھی۔ ایسی صورت میں بشرا کے لیے مشکل تھا کہ ایک دم سے اس پر بھروسہ کر لیتی۔ اب میں چلتی ہوں، دوبارہ کسی دن چکر لگاؤں گی۔ تمہارے پاس میرا موبائل نمبر تو موجود ہی ہے، تم جب چاہو اور ضرورت محسوس کرو تو مجھے کال کر سکتی ہو۔ میں تمہارے اسپتال کے اب تک کے ڈیوز کلیئر کروا چکی ہوں اور آئندہ کے لیے بھی میں نے ہدایت کر دیا کہ جب تم اسپتال سے ریلیز ہو تو بل مجھے بھجوا دیا جائے۔ سونے نے اسے کسی بھی بات کے فوری جواب کے لیے اصرار نہیں کیا اور رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، آپ کے ڈیوز پے کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں افورڈ کر سکتی ہوں۔ اس کی اطلاع پر بشرا نے فوراً احتجاج کیا، مجھے معلوم ہے کہ تم افورڈ کر سکتے ہو، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آگے تمہیں بہت رقم کی ضرورت پڑنے والی ہے، اس لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے محفوظ رہنے دو۔ میری بات الگ ہے، اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ ہی نواز رکھا ہے اور اتنے بہت میں سے 1.5-2 لاکھ کی رقم نکالنا بھرے برتن میں سے پانی کی ایک بوند نکالنے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تم میرے اس عمل کو اپنے اور اپنے کسی احسان نہیں سمجھنا، کیونکہ اصل میں مجھ پر تمہارا احسان ہوگا کہ تم میرے اس تحفے کو قبول کر لو۔ تم معاذ کے اچھے دوست ہو اور میں اپنے آپ کو اطمینان دلانا چاہتی ہوں کہ میں معاذ کے لیے کچھ نہیں کر سکی، لیکن اس کے دوست کے لیے وہ کچھ کر رہی ہوں جو میرے اختیار میں ہے۔
اس نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلنے بند ہونے کے مختصر وقفے میں بشرا دیکھا تھا کہ باہر اس کا خاص باڈی گارڈ موجود ہے۔ اس کا یہ زبردست سا باڈی گارڈ اس بات کو جتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ خاصی اونچی حیثیت کی عورت ہے۔ بشرا نے بے ساختہ ہی ایک گہری سانس لی تو اس کے نتنوں نے اس خوشبو کو محسوس کیا جو سونیا خان اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ آج کی اس ملاقات میں بھی وہ پوری نکست سے تیار تھی اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ افسردہ اور غمزدہ ہے۔ اپنے دعوے کے مطابق جس شخص کے معاملے میں اس کا دل بے اختیار ہے، اس کے لیے ابھی سے کوئی پریشانی لاحق ہے۔ شاید اس تیاری کا تعلق تراب خان کی وفاداری سے تھا۔ میں اور میرے دوست روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ہم نے سارا ضروری سامان اور اسلحہ ساتھ لے لیا تھا اور نکلنے ہی والے تھے کہ وہ پہلا فائر ہوا جس نے بھاؤ مجید کی جھونپڑی میں آگ بھڑکا دی۔ جواب میں یہاں سے بھی کسی نے فائر کیا۔ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری طرف سے فائر کرنے والا کون ہے، لیکن یہ بات سمجھ گئے تھے کہ ڈیرے پر حملہ ہو گیا ہے۔ اسلحہ ہمارا تیاری میں ہی تھا، اس لیے ہم نے بھی پوزیشن سنبھال لی۔ ڈاکو کے پاس ہم سے زیادہ اچھے ہتھیار ہوں گے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہماری طرف سے انہیں فوری جواب ملے گا۔ ان کے مقابلے میں ہم نسبتاً بلندی پر ہونے کی وجہ سے بہتر پوزیشن میں تھے، اس لیے ان کا جوابی حملہ کامیابی سے جھیل گئے۔ اصل کامیابی لیلا کی وجہ سے ہوئی۔ وہ بڑی ضدی اور تیز لڑکی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اس کے باوجود اس نے ہمارے پروگرام کا کھوج لگا لیا تھا اور ہمارے ساتھ جانے کے ارادے سے ہم سے پہلے ہی آگے جا کر چھپ گئی تھی، لیکن معاملہ ہی دوسرا ہو گیا۔ اب معلوم نہیں خمیسو خان کو کیسے پتا چلا کہ لیلا اس چٹان کے پیچھے ہے۔ اس نے خاموشی سے اسے گھیر کر بے ہوش کیا اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اگر آپ اور میں وقت پر نہ پہنچے ہوتے تو حالات بالکل الٹ ہوتے۔ شکر ہے لیلا بچ گئی اور خمیسو کو ہمارے ہاتھ آ جانے سے ہمیں ڈاکو کو قابو رکھنے کا موقع مل گیا۔ لیکن بدر میرا پیارا دوست اس لڑائی میں اپنی جان سے چلا گیا۔ سنا ہے 3 ڈاکو بھی مرے، لیکن ان کی موت میرے پیارے دوست کی موت کا صدمہ دور نہیں کر سکتی۔ بولتے ہوئے مراد کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مرنے والی لڑکی کی تدفین ہو چکی تھی۔ ڈیرے والوں نے مل کر مجید کی جلی ہوئی جھونپڑی کی جگہ دوسری جھونپڑی کی تعمیر بھی شروع کر دی تھی۔ فی الحال اس کی بیوی بچے سجاول کی جھونپڑی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ خود ڈیرے والوں کے ساتھ مل کر اپنی جھونپڑی کی تعمیر میں مدد دے رہا تھا۔ مجموعی طور پر ڈیرے کی فضا غم آلود تھی اور اس غمزدہ ماحول میں مراد لیلا کے لگائے باغیچے کے پاس اس کے ساتھ بیٹھا اسے رات کے واقعات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ باہمت لڑکا تھا اور یہ اس کی جرات مندی ہی تھی کہ اس نے ڈاکوں کے پہرے کے باوجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ بستی والوں کی خاطر یہاں سے نکلنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے وقت یقیناً ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوگی کہ ان کی جان جا سکتی ہے، لیکن اپنے ایک ساتھی کی موت نے مراد کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ ہمت سے کام لو مراد، تم ایک بہادر لڑکے ہو اور تمہارا وہ دوست بھی ایک بہادر لڑکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی اور تم لوگوں کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جو چلا گیا اس کے لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم ایک دوسرا کام کر سکتے ہو۔ تم اپنے دوست کے ماں باپ کا خیال رکھا کرو، اس سے تمہارے دل کو بھی سکون ملے گا اور غم بھی ہلکا ہوگا۔ اولاد کا بدل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ وہ مراد کو نصیحت کر رہا تھا اور وہ اتنی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کی نصیحت پر ضرور عمل کرے گا۔ تم لوگ ادھر بیٹھے ہو، میں سارے میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اچانک ہی لیلا وہاں آ گئی اور ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر بولی، کیوں کوئی کام تھا کیا؟ مراد نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ لیلا کو چھیڑتا، کوئی شرارتی فکرہ ایسا بولتا کہ وہ سیکھپا ہو جاتی، لیکن اب یہ بہت بجھا اور اداس تھا۔ سجاول چاچا تیرے لیے پریشان ہو رہا ہے، تو پرسوں رات کا سویا ہوا ہے اور زخمی بھی ہے، لیکن آرام کرنے کے بجائے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو ان کو پریشان تو ہونا ہے۔ لیلا کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ میرے دل کو چینی نہیں تو آرام کیسے کروں؟ بدر کا چہرہ مسلسل میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ مراد نے اپنی مجبوری بیان کی، دل کو چین آتے آتے ہی آئے گا، غم کتنا ہی بڑا ہو، آدمی کو اس پر کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن دکھی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے پیاروں کو پریشان کیا جائے۔ جا گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، ورنہ تیرے ماں پیو کے دل کو چین نہیں آئے گا۔ اس بار لیلا کے لہجے میں قدرے روب تھا۔ باز نے بھی مراد کی پیٹھ تھپکی۔ لیلا کی خاموش تائید کو تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا اور وہ بادل اور خاصہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہاتھی جیسے بدن میں چڑیا کا دل رکھا ہوا ہے، مرد کو اتنا کمزور دل نہیں ہونا چاہیے۔ لیلا نے اس کی ڈھیلی ڈھالی چال دیکھتے ہوئے معاذ کو مخاطب کیے بغیر تبصرہ کیا۔ وہ ابھی بہت کم عمر تھی، لیکن اس کی عادات و اطوار دیکھ کر اس پر کسی پختہ عورت کا گمان ہونے لگتا تھا۔ فیضو نے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے باعث لیلا کی پرورش ایسے ڈھب سے کی تھی کہ وہ اپنی عمر سے بہت آگے نکل گئی تھی، اور اس کے انداز سے وہ نرم و نزاکت نکل گئی تھی جو اس کی عمر کی لڑکیوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ مزاج کی سختی سے مراد کی محبت سے بھی بیزار رکھتی تھی۔ تم مراد کے الفاظ غلط استعمال کر رہی ہو، وہ کمزور دل کا نہیں، حساس اور نرم دل کا مالک ہے، اور یہ خصوصیت کسی کی خامی نہیں خوبی ہوتی ہے۔ مراد کمزور دل کا مالک ہوتا تو یوں اپنے دوستوں کے ساتھ خطرہ مول لے کر ڈیرے سے باہر جانے کا منصوبہ نہ بناتا اور یوں ڈٹ کر ڈاکوں کا مقابلہ نہ کرتا۔ اس کی بہادری پھرتی ہی تھی کہ تم ڈاکوں کے قبضے میں جانے سے بچ گئی، ورنہ اس وقت صورتحال بہت مختلف ہوتی۔
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کتنی بے جگری سے گولیوں کی بوچھاڑ میں تمہیں اچانک اس چٹان کی طرف لپکا تھا جہاں تم خمیسو خان کے نرغے میں پھنس گئی تھی۔ مراد کی یہ حرکت اس کی بہادری کے علاوہ تم سے بے حد محبت کی بھی نشانی ہے۔ ایسا شخص جو آپ کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے بہت قیمتی ہوتا ہے لیلا۔ ایسے شخص کی ناقدری کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں۔ تم مراد کے ظاہر پر نہیں اس کے دل پر توجہ دیا کرو، وہ بے حد محبت کرنے والے دل کا مالک ہے۔ معاذ نے اس کا تبصرہ سنا تو بے حد نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ لیلا ہونٹ کاٹتی ہوئی خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ معاذ نے بھی مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، وہ دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ لیلا سمجھدار لڑکی تھی اور اسے امید تھی کہ وہ اس کے تھوڑے کہے کو بھی اچھی طرح سمجھ لے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے معاملے میں لیلا بہت آگے تک جائے اور دکھ اٹھائے۔ وہ ان پہاڑیوں پر کھلا پھول تھی اور اس کے لیے یہاں آب و ہوا موقوف تھی۔ کہیں اور کسی اور ماحول میں پھول اپنی خوشبو، رانائی اور فطری خوبصورتی کھو بیٹھتا اور اسے تو ابھی خود اپنا ہی پتہ نہیں تھا۔ صوبے اور بشرا کی مثال اس کے سامنے تھی۔ دونوں لڑکے خوبصورتی اور ذہانت میں لاجواب تھی اور دونوں ہی اس کی طرف مائل تھی، لیکن اس نے عام سی پسندیدگی کے علاوہ اپنے دل میں ان کے لیے کوئی خاص جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اور لیلا کے متعلق تو وہ بالکل بھی اس انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ اس عمر میں بہت چھوٹی اور بالکل مختلف مزاج کی لڑکی تھی۔ اپنی بے شمار صلاحیتوں کے باوجود وہ ایسی نہیں تھی کہ اسے اپنی طرف متوجہ کر پاتی، اور اس نے پہلے قدم پر اسے روک دینا مناسب سمجھا تھا۔ لیلا کے متعلق سوچتا وہ اپنے لیے مخصوص جھونپڑے کے قریب پہنچا تو فیضو سے سامنا ہو گیا۔ کہاں تھے سائیں؟ میں تمہیں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے فیضو بولا۔ بس یہیں قریب میں لیلا کے باغیچے کے پاس بیٹھا مراد کو سمجھا رہا تھا۔ اپنے دوست کی موت نے اسے بہت اداس کر دیا ہے۔ دکھی تو سب ہے بلکہ غصے میں ہے، اور یہ غصہ خمیسو خان پر نکالنا چاہتے ہیں۔ میں نے اور ادا سجاول نے مل کر بہت مشکل سے انہیں یہ سمجھایا کہ خمیسو کی زندگی ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔ جانی نقصان ڈاکوں کا ہم سے زیادہ ہوا ہے اور ان کا سردار بھی ہمارے قبضے میں ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے تیش میں ہوں گے، لیکن اپنے سردار کی خاطر انہوں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اگر سردار ہی کو کچھ ہو گیا تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ مراد کی کیفیت کے بارے میں سن کر فیضو نے اسے بتایا۔ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں چاچا جی، لیکن آپ اس طرح خمیسو خان کو کب تک اپنے پاس چارج رکھ سکتے ہیں؟ اس زیادہ دن گزر گئے تب بھی اس کے ساتھیوں کی برداشت جواب دے جائے گی اور وہ اپنے سردار کو چھڑانے کے یہاں دھاوا بول دیں گے۔ ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ معاہدہ کر کے خمیسو خان کو رہا کریں، لیکن مجھے یاد ہے کہ معاہدہ کرنے کے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی جان و مال کے دشمن بن جاتے ہیں وہ کسی معاہدے کی پاسداری کیسے کریں گے، اور ان سے یہ پابندی کروائے گا کون؟ معاذ نے اپنے اندیشے ظاہر کیے۔ خود خمیسو خان یہ پابندی کروائے گا، اور میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ فیضو نے اسے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت مبہم اور پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ معاذ کچھ الجھا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ فیضو اسے اپنے ساتھ لے کر اس جھونپڑے میں پہنچا جہاں خمیسو خان کو رکھا گیا تھا۔ جھونپڑے کے اندر داخل ہو کر معاذ کو حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ خمیسو ایک چارپائی پر آرام سے لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ معاذ کے حساب سے اتنے خطرناک ڈاکو کو تو ہاتھ پیر باندھ کر بہت سخت پیرے میں رہنا چاہیے تھا، لیکن خمیسو وہاں ایسے مزے سے لیٹا ہوا تھا جیسے قیدی نہیں مہمان ہو۔ ان کی جھونپڑی میں آمد کو محسوس کر کے اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہو خمیسو خان؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ فیضو نے اسے دریافت کیا۔ بہت مزے میں ہوں فیضو چاچا، ایسا آرام تو پہلے کبھی نہیں ملا۔ خمیسو نے نہایت احترام سے اسے جواب دیا۔ دیکھنے میں وہ خود 40-50 سے اوپر کا لگتا تھا، لیکن فیضو سے ایسے مخاطب جیسے خود کوئی نوعمر لڑکا ہو۔ اس کے اس انداز گفتگو سے زیادہ معاذ کو اس کی فرما برداری پر حیرت تھی۔ اسے تو کسی بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح ہونا چاہیے تھا جو یوں قید کیے جانے پر سخت طیش کا اظہار کرتا، لیکن وہ خود جس رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ غیر فطری سا تھا۔ ایک نامی گرامی ڈاکو اور ایسی فرما برداری۔ تمہارے ڈیرے سے ایک آدمی تمہارا پوچھنے آیا تھا کہ تم کب تک واپس آ رہے ہو۔ میں نے کل صبح کا وقت دے دیا ہے۔ ادھر سے تمہارے 3-4 خاص بندے آئیں گے اور ان کے سامنے معاہدہ ہوگا۔ کیوں نہ آئندہ وہ ہمارے لوگوں کا راستہ روکیں گے اور نہ ہی ہمارے ڈیری کی کسی عورت بیٹی پر نظر رکھیں گے۔ فیضو نے اسے بتایا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی فیضو چاچا، میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا، تو سمجھو کہ میرا ہر آدمی اس کا پابند ہے۔ مجھے معلوم ہے خمیسو خان، لیکن 4 لوگوں میں بھی بات ہو جائے تو ٹھیک رہتا ہے۔ جیسی تمہاری مرضی فیضو چاچا۔ خمیسو خان کی فرما برداری عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھوڑی دیر میں کھانا آ جائے گا، تم کھا کر سو جانا۔ فیضو نے یہ بات خمیسو خان کی آنکھوں میں جھانک کر کہی تھی اور اس نے کسی روبوٹ کی طرح اس ہدایت پر بھی عمل کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے فیضو چاچا؟ فیضو معاذ کے شانے پر ہاتھ رکھ کے سے باہر لایا تو اس نے حیرت سے اس کائے پلٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ ادھر ادھر چلتے پھرتے اس نے خمیسو خان کے متعلق جو باتیں سنی تھی، ان کے مطابق تو بڑا خونخوار اور شفاق آدمی تھا جس سے رحم دلی کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اچھی خاصی پکی عمر کا آدمی ہو کر اس نے جس طرح لیلا جیسی کم سن لڑکی پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس سے اس کا کردار واضح ہو جاتا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں نے بس کھیل ہی کھیل میں اسے تھوڑا سا سبق پڑھایا ہوا ہے اور اسے میرا سبق یاد کر لیا ہے۔ فیضو اس کی حیرت پر ہنس دیا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں چاچا جی؟ معاذ نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ چھپانا ہوتا تو سب کچھ دکھاتا ہی نہیں۔ پوری زندگی میں تو ایک ہی تو ملا ہے جسے سب بتانے اور سکھانے کو دل چاہتا ہے۔
फैजू ने इसे जवाब दिया और मजीद वजाहत करते हुए बोला, कल रात तुझे तारों से खेलना सिखाया था ना, बस सारा कमाल इसी खेल का है। मैं बरसों से ये खेल खेल रहा हूँ। मेरी नजर रोशनी का साथ सफर करना और इसे अपने अंदर उतारना अच्छी तरह जानती हैं। अपने अंदर भरी इस रोशनी की ताकत से मैं किसी की भी आंखों में आंखें डालकर इसके दिमाग को अपने काबू में कर सकता हूँ। आदमी ज्यादा मजबूत दिमाग का हो तो इसे थोड़ा सा नशा देकर इसका दिमाग काबू किया जा सकता है। खमीसू के साथ मुझे ऐसा ही करना पड़ा था। अब इसका दिमाग मेरे काबू में है और वो वही करेगा जो मैं इसे कहूंगा। लेकिन मेरे इस अमल का असर सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन तक ही इसके दिमाग पर रह सकता है, इसलिए मैंने इसे पाबंद कर दिया है कि वो हर हफ्ते लाजमन मुझसे मिलने यहाँ आएगा। फैजू इसे बताता रहा था और हैरत से सुनते हुए इसके ज़हन में एक लफ्ज उभर रहा था, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म के बारे में इसे ज्यादा तो नहीं मालूम था, लेकिन इसने सुन रखा था कि इस इल्म के जरिए दूसरों के दिमाग को काबू में किया जा सकता है। हिप्नोटिज्म जानने वालों के बारे में इसने ये भी सुन रखा था कि इर्तिकाज तवज्जो के लिए ये लोग शम्मा बीनी की मशक करते हैं। इसे फौरन फैजू की रात को खुद पर करवाया तजर्बा याद आया। इसने मुरवजा तरीके से हटकर शम्मा बीनी की बजाय नजम बीनी की मशक करवाई थी और वाकई ऐसा लगा था कि इसके अंदर रोशनियां भर गई हों। इसकी सोचों से बेनियाज फैजू अपने कहे जा रहा था और बता रहा था, मुझे ये इल्म मेरे प्यू ने सिखाया था। गर्मियों की रातों में जब हम खुले आसमान तले लेटे होते तो वो ये सब सिखाता था, लेकिन मेरा प्यू बहुत जल्दी मर गया था और इसके बाद मैं फितरत को अपना उस्ताद बनाकर सीखता रहा था। तारों के बाद मैंने चांद और थोड़ी बहुत सूरज पर भी मशक की, लेकिन सूरज पर तजर्बा नाकाम रहा। एक तो सूरज की बेतहाशा रोशनी को सहना आसान नहीं, दूसरे इस मशक के लिए अंधेरा जरूरी है। आसपास की रोशनी इस रोशनी से तवज्जो हटा देती है जिस पर बंदा नजर गाड़ कर बैठा हो। चांद से खाली आसमान पर अंधेरी रातों में सितारों पर यह मशक सबसे ज्यादा कामयाब रही और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये इल्म सीखो। मैं अपने जमाने में ज्यादा बड़ा दावा तो नहीं करता पुत्र, पर सारी उम्र जो कुछ सीखा है इसके हिसाब से मैंने तुझे पहचानने में गलती नहीं की है। तू उन लोगों में से है जिन्हें सोना रब आप या बहुत कुछ नवाज कर भेजता है। तुझे पहला तजर्बा करवा कर मैं अपने अंदर अंदाजे की सच्चाई भी पढ़ चुका हूँ। तू पहली बार मैं बहुत आगे चला गया था। मुझे याद है जब मेरा प्यू शुरू मुझे सिखाता था तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। मैं एक से दूसरे सितारे पर भागता रहता था। एक सितारे पर नजर जमा कर सीखना तो इसकी रोशनी दिनों में अपने अंदर उतारना ना आई। बस यूं समझ लो कि चूंटी की तरह रेंगते रेंगते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज खमीसू खान जैसे बंदे का दिमाग भी अपने कब्जे में कर लिया है, पर मुझे यकीन है कि तू इस मैदान में घोड़े की तरह सर पर भागेगा। मैं तुझे सब इसे सिखाना चाहता हूँ कि एक तुझ में सीखने की बहुत ज्यादा सलाहियत है, दूसरे तेरे अंदर एक रूह है। ये दो चीजें एक साथ हो तभी किसी इल्म का हक अदा हो सकता है। खास तौर पर आदमी की रूह का नेक होना बड़ा जरूरी है। ज़हीन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़हीन आदमी की रूह नेक ना हो तो दुनिया में इसका इल्म तबाही और बर्बादी लेकर आता है। तुझ पर मुझे भरोसा है कि तू मेरे सिखाए हुए इल्म को अल्लाह साईं की मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं अपनी बात के इख्तिताम पर फैजू ने इसे बड़ी पुरएतमाद नजर से देखा, जैसे इससे अपने कहे हुए अल्फाज पर भरोसा हो। मैं आपके इस यकीन को कायम रखना चाहता हूँ चाचा जी। आपसे ये इल्म सीखना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, लेकिन मुझे अपने घर वालों खुसूसन माँ की बहुत फिक्र है। अब जबकि मेरी सेहत भी ठीक है और डॉक्टरों के साथ आप लोगों का झगड़ा भी खत्म होने को है, तो मेरा यहाँ ठहरना मजीद मुनासिब नहीं। मैं जानता हूँ कि हर गुजरने वाला दिन मेरी माँ पर कितना भारी होता होगा। इनकी और अपने घर के दूसरे अफराद की तकलीफ का मुझे भी ख्याल या ठहरने कुछ सीखने नहीं देगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अभी मुझे इजाजत दें। जिंदगी ने फिर कभी मोहलत दी तो मैं दोबारा आपके पास ये इल्म सीखने आ जाऊंगा। माज ने नहायत आजी से दरख्वास्त की। इसके कहे अल्फाज में सच्चाई थी। वो सचमुच फैजू से इल्म सीखना चाहता था, लेकिन माँ बाप और भाई बहन की परेशानी के ख्याल दिल में यह रुकने में हिचकिचाहट का शिकार था। जिंदगी का कुछ पता नहीं पुत्र, ये बड़ी बेवफा चीज है और कभी भी साथ छोड़ जाती है। हो सकता है तो दोबारा ही आए तो मैं ही मौजूद ना हूँ, पर तेरी फिक्र भी गलत नहीं। तो अच्छी बात है कि तुझे अपनी माँ की बेचैनी और तकलीफ का एहसास है। मुझे भी मालूम था कि तू ठीक होने के बाद ज्यादा दिन इधर रुकने वाला नहीं, लेकिन तेरी हालत भी ऐसी नहीं कि मैं तुझ पर पहले से बोझ डाल पाता। सर का गहरा घाव सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। तेरी जगह कोई आम छोकरा होता तो इसके घाव में भी इतनी जल्दी नहीं भरते, पर मैंने तुझसे कहा था ना तुझमें कुछ खास बात है। फैजू खुद कलामी के अंदाज में इससे बात कर रहा था। ये सुनकर मास हंसते बोला, आप क्यों मुझे इतना खास बनाने पर तुले हुए हैं चाचा जी? मैं बस आम सा इंसान हूँ। हो सकता है मुझ में थोड़ी बहुत सलाहियत दूसरों से ज्यादा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ सुपर हीरो हूँ। सुपर हीरो क्या होता है ये तो मुझे खबर नहीं, और ना ही मैं तुझसे कोई बहस में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मेरी तुझसे इतनी दरख्वास्त जरूर है कि सिर्फ 2-3 दिन ठहर जा। इन 3 दिनों में तुझको इतनी बातें तो सिखा ही दूंगा कि तू वापस जाकर अकेले में मशक करेगा और कुछ ना कुछ पाने में कामयाब हो जाएगा। देख, अब इनकार न करना। मुझे लगता है कि ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं और मुझ पर इल्म को अपने सीने से दूसरे सीने में उतारने का बोझ है। हर इल्म का हक होता है कि इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन हर इल्म ऐसा नहीं होता कि इसे किसी को भी सिखा दिया जाए।
خاص علم سیکھنے کا حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اہل بھی ہوں، اور مجھے اب جا کر ایک ایسا شخص ملا ہے جو اہل بھی ہے اور حقدار بھی۔ میں تو بڑا بے چین ہو گیا ہوں اپنا قرض اتارنے کے لیے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ قرض اتارے بغیر خود قبر میں نہ اتر جاؤں۔ فیضو جس انکساری سے درخواست کر رہا تھا، اس پر معاذ کا دل تڑپ گیا۔ وہ شخص اس سے کچھ لینا نہیں بلکہ اسے کچھ دینا چاہتا تھا، اور اس سے یوں درخواست کر رہا تھا جیسے وہ حاجت مند ہو۔ ایک ایسا شخص جو علم والا بھی تھا اور اس کا محسن بھی اس طرح لجاجت سے پیش آئے گا کہ معاذ سے برداشت نہ ہو سکا، اور وہ فیضو کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، مجھے اتنا بھی شرمندہ نہ کرے چاچا جی، آپ کے حکم پر میں 2 دن اور یہاں رک جاتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ ان 3 دنوں میں ایک اچھے شاگرد کی طرح آپ کی ہر بات مانوں گا، اور جو کچھ آپ سکھائیں گے اسی جی جان سے سیکھنے کی کوشش کروں گا، بلکہ ہو سکا تو اپنے گھر واپس پہنچنے کے بعد جب بھی موقع ملا اپنی امی کی اجازت سے وہ سارے دنوں کے لیے آپ کے پاس آ کر رک جاؤں گا۔ اس کے الفاظ فیضو کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیر رہے تھے، اور وہ یہ رنگ دیکھ کر اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، اپنے حریفوں پر قہر بن کر نازل ہونے والے ایک سراپا انتقام نوجوان کی یہ تحیر انگیز داستان ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔